नमाज पढ़े। कितनी रकात? 12 रकात नमाज पढ़े। 12 रकात नमाज पढ़े। हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र की तिलावत करे और 12 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करे। 12 मरतबा याद करें। मगरिब से इशा का टाइम भी याद रखें कितना रहता है। 12 रकात नमाज पढ़नी है और कितनी कितनी क़रात करनी है, कितनी लंबी कर याद रखें। सूरह कद्र को 3 मरतबा पढ़ें और उसके बाद में सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में जाएं और रुकू में ये दुआ सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह कितनी मरतबा पढ़ें? 70 मरतबा पढ़ें। याद रखें 70 मरतबा पढ़ें। और फिर उसके बाद कहते हैं जो आपके तरफ मंसूब की गई, कहते हैं कि सजदे में जाए और सजदे में जा करके ये एक दुआ पढ़े और वो दुआ है रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अज़म। ये दुआ या कोई दूसरी दुआ बतलाई गई है। ये दुआ कितने मरतबा? ये दुआ भी 70 मरतबा पढ़े। और एक सजदे से उठने के बाद में एक खास दुआ बतलाई गई है, एक और दुआ है, उस दुआ का विर्द करे और दुआ पढ़ने के बाद में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़े। दरूद भी खास, आम दरूद नहीं, खास जो बनाई गई मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया दुआ, वो दुआ पढ़े। कौन सी? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आली। ये दरूद पढ़े मेरे ऊपर। फिर उसके बाद जो भी मांगना चाहे मांगे, उसकी हर हाजत, उसकी हर जरूरत, उसकी हर एक ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर देगा। अगर आप काउंट करें, ख्याल करें कि मगरिब और इशा के दरमियान कितना टाइम होता है। एक इंसान, एक नमाजी बेचारा दिन में रोजा रखे, 12 रकात नमाज पढ़नी है, 13 मरतबा, 70 मरतबा, 70 मरतबा, 70 मरतबा, फिर 70 मरतबा दरूद पढ़े, कितना टाइम बचेगा? कितना टाइम बचेगा? और उसके बाद हदीस जो पेश की जाती है, कहते हैं वो हदीस इस तरह से रजबु शहरुल्लाह व शाबानु शहरी व रमज़ानु शहर उम्मती, कि रजब ये अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। ये हदीस जिक्र करने के बाद अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, इसको अल-मौज़ूआत के अंदर जिक्र फरमाया और वो कहते हैं कि मैंने कुतुबे हदीस के अंदर बहुत कोशिश की, बहुत तलाश किया, लेकिन तलाशे बसियार के बावजूद मुझे इस तरह की कोई हदीस कुतुबे हदीस के अंदर मौजूद नहीं मिली। कोई हदीस है ही नहीं इस्लाम की। कौन? अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस के बड़े आलिम, वो फरमाते मुझे इस तरह की हदीस ही नहीं मिली। उसके बाद इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैहि, सिर आलम नुबला के मुअल्लिफ, वो फरमाते हैं, इमाम ज़हाबी के कौल को नकल करते हुए कहते हैं बल लअल्लहुम लम यखलुकू रिजालन। कौन कहते हैं? इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, कहते हैं कि बल्कि शायद इस तरह नाम का आदमी, इस तरह का रिवायत करने वाला आदमी शायद पैदा ही नहीं हुआ है। जो लोग अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद पता चल रहा है रिजल्ट क्या रहा है, फिर भाइयों जीरो। तो मेरे भाइयों, किसी भी अमल करने के लिए, किसी भी नमाज पढ़ने के लिए, किसी भी दुआ को करने के लिए, किसी भी दरूद को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने उलमा से रुजू करें। अगर हमें इल्म नहीं है, हम मानते हैं उलमा नादान होती है, जाहिल होती है, लेकिन इतनी नादान नहीं होती आवाम कि अपने उलमा से सवाल ना कर सके, पढ़ नहीं सकते हैं, आप सुन नहीं सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों से सवाल करें। अगर आपको बतलाया जाए ये काम करना है तो पहले सवाल करें, इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है, कहाँ बयान किया जाता है, अपने उलमा से राब्ता करें। इसलिए कहा उलमा से हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर राब्ता रखना चाहिए। जो सही आलिम दीन है उनसे राब्ता रख। कुरान में कहा गया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मेरे भाइयों, कुरान में फरमाया गया कि तुम अहले ज़िक्र, अहले इल्म से सवाल करो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं, तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जिस दीन और जिस मज़हब पर अमल करते हैं, हम जिस कलमे को पढ़ते हैं, उस कलमे के अंदर आप गौर करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम पहला कलमा जो अदा करते हैं क्या कहते हैं? मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा जिन चीज़ों की इबादत की जाती ही मैं उससे बेजार हूँ, मैं उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ। हम गवाही देते हैं पहले। हम किन की इबादत करते हैं, हम किन के सामने झुकते हैं, हम किन के सामने सवाली बनकर खड़े रहते हैं और मानते रहते हैं।
دوسرا کلمہ جب کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ہمیں یہ کلمہ یہ سکھلاتا ہے کہ ہمیں جو اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ عبادت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ ہم جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا کہ ہمیں عبادت اللہ کی کرنی ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ کا، ہم نے گواہی دے دی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اب عبادت کیسی کرنی ہے تو یہ کلمہ ہی ان کو بتلاتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے وہ طریقہ بتلائیں گے، جیسے حکم دیں گے، جیسے کرنے کو کہیں گے ہم ویسے کریں گے، اسی طریقے ان کی اتباع اور ان کی پیروی میں کریں گے۔ گویا میں ایک لفظ میں بات کہوں تو ہم کلمے کے اندر اس بات کی گواہی دیتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت توحید کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی پیروی اور ان کی اطاعت کا عدم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم اطاعت کریں گے تو صرف اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے تو نبی کی کریں گے، نبی کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اس مہینے کے اندر جو دوسری بدعت اور خرافات پائی جاتی ہے وہ ہے صلاۃ العرفیہ، ہزاری نماز۔ ہزاری نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز ہزاری نماز لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں محدثین کے اقوال اگر آپ پڑھیں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا اس کے بارے میں کہ اس طرح کی کوئی حدیث کتب کے اندر موجود نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حدیث، بلکہ یہ ضعیف اور بے بنیاد بات ہے جو ہزاری نماز بتائی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی نماز قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کے بارے میں کہ جو لوگ نماز ہزاری نماز یا اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے درمیان جو نماز پڑھتے ہیں، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں کہا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ہے، میں نے تلاش کیا کوشش کی لیکن مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی۔ اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا جو رجب کے مہینے کے اندر جو عبادات، جو منہج محنت، جو دعائیں کرتے ان کے بارے میں کہتا ہوں، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قد اتفق الحفاظ على انها موضوعہ، تمام کے تمام حفاظ حدیث، جن لوگوں نے حدیثوں کو، علماء محدثین جن لوگوں نے حدیثوں کو لکھا ہے، جمع کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے، ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث، اس طرح کی عبادات کی احادیث جو رجب میں بیان کی جاتی ہے 100% بالکلیہ طور پر موضوع ہے، ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ایک حدیث ہے میرے بھائیو۔ ہمارے ملکوں کے اندر منایا جاتا ہو، ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا، پورے بر صغیر میں کیا جاتا ہو، بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہوں، کہتے ہیں اس میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں، تو کسی کے کرنے سے، کسی عالم کے کرنے سے، میرے کرنے سے اسلام کے اندر کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے، میرے کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، حرام اور حلال کا حق اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو رجب کے مہینے میں مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں، رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر خصوصی روزہ رکھا جاتا ہے، بیچارے صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اور پتہ چلے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا معاوضہ، اس کا اجر، اس کا ثواب کیا ملے؟ زیرو، کچھ نہیں ہے، اس کا فائدہ کچھ نہ ملے، ایسے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بالخصوص روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے روزے کے بارے میں کچھ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امام الساجی الحافظ کا قول نقل کیا ہے کہ امام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کے اندر، امام عبداللہ انصاری غالباً کوفہ یا عراق کے بہت بڑے عالم دین تھے اور محدث بھی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی رجب کو روزہ نہیں رکھتے تھے، کبھی بھی رجب کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور وہ خود اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے۔ محدثین کی بات ہے، علماء کی بات ہے، جو لوگ جن کے پاس علم ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور وہ آگے فرماتے ہیں ما صح فی فضل رجب وفی صیام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس مہینے کے اندر یا اس مہینے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی. اور اس سے آگے بڑھ کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو فن حدیث کے اندر بہت بڑے عالم دین، حدیث کی کتاب بلوغ المرام آپ جانتے ہوں گے، وہ بھی ان کی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عسقلانی وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة في حديث صحيح يصلح للحجة. کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی احادیث رجب کی فضیلت کے لیے، رجب کے ایام یا اعمال کی فضیلت کے لیے کہتے ہیں کوئی نہ روزے کے تعلق سے، نہ نماز کے تعلق سے، اور نہ اسی طرح کوئی خاص دن کی عبادت کے لیے کوئی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی نہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث نہیں آئی ہے جس سے حجت اور دلیل پکڑی جاتی ہو کہ رجب کے مہینے کے اندر یا فلاں دن کے اندر، فلاں رات کے اندر عبادت کرنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی عمل، وہ عمل کیا جاتا ہو جس پر نبی کی مہر نہ لگی ہو، نبی کا اسٹامپ نہ لگا ہو، وہ عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس 3 اشخاص، جو مشہور واقعہ ہے، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے گھر میں آئے. ثلاثة رهط جاء بيوت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وأين من نحن، اور کما قال علیہ السلام بھی حدیث ہے. تو 3 صحابی رسول اللہ کے صلی اللہ کے نبی کے گھر آئے اور آپ کی ازواج مطہرات سے سوال کیا. جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں محبت میں، عقیدت میں، یا کسی کے نام پر کسی کو خوش کرنے، فلاں کے نام پر کر دیں گے بخشش ہو جائے گی، فلاں کے نام کی کر دیں گے ہماری مراد پوری کر دی جائے گی، فلاں کے نام کر دیں گے ہماری شفاعت کر دیں گے. میرے بھائیو، 3 صحابی رسول اللہ، ان کا واقعہ لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ جو موضوع سے تعلق اس کو بیان کروں کہ 3 اشخاص سوال کی، بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنا سوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. ان 3 لوگوں نے کیا کہا، عہد کیا. ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی نے کیا کہا، اما انا، میرا معاملہ. تیسرے میں سے ایک شخص نے کہا، رہا میرا معاملہ تو اما انا فانا اصلی اللیل ابدا، اور کما قال ایسا، میرا تو میں پوری رات ہمیشہ زندگی بھر نماز ہی پڑھوں گا. کیا غلط ارادہ تھا؟ کیا غلط نیت تھی؟ ثواب کا کام نہیں تھا؟ دوسرے صحابی نے کیا کہا، اما انا اور اصوم الدہر ابدا، کہا میرا معاملہ تو میں پوری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، پوری زندگی روزہ رکھوں. روزہ رکھنا کوئی غلط بات ہے؟ روزہ نفلی روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اس مہینے کے لیے نہیں. اس مہینے کے اندر فلاں فضیلت ہے، فلاں فضیلت. صحابی رسول نے کہا میں پوری زندگی روزہ ہی رکھوں گا. کسی صحابی نے کہا، رہا میرا معاملہ اما انا تو انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور ہی رہوں، میں شادی ہی نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر شادی کر لوں گا تو عبادت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے میں الگ تھلگ ہی رہوں گا. کیا غلط نیت تھی؟ غلط ارادہ تھا؟ نیک کام ہی کرنا چاہتے تھے، نماز ہی پڑھنا تھا. میرے بھائیو، نماز پڑھنا کوئی غلط بات ہے؟ روزہ رکھنا کوئی غلط بات ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بھائی انسان جب شادی بیاہ کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے معاملات رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں، بہت سارے کمانا ہے، دمانا ہے. کبھی انسان یہ ہو گیا، ہر وقت انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری رات نماز ہی پڑھوں گا. ان 3 صحابی کا ارادہ، ان کا خیال آپ کو بتلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، باہر سے واپس آئے، گھر میں جب پہنچے تو آپ کو بتلایا گیا فلاں صحابی رسول آئے گھر میں اور ایسا ارادہ کیے اور پختہ ارادہ کر کے گئے. آپ علیہ السلام نے ان 3 لوگوں کو بلایا. میرے بھائیوں، یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ رول سے یاد رکھو. جس کام کو نبی نے نہ بتلایا ہو، جس عمل کو نبی نے کر کے نہ دکھلایا ہو، یا جس کام پر کرنے کے نبی نے حکم نہ دیا ہو، وہ کام میرے بھائیوں بدعت ہے، وہ خرافات ہے. گرچہ نیکی کے نام پر، محبت کے نام پر، جذبے کے نام پر، عقیدت کے نام پر کیا جاتا ہو، میرے بھائیوں وہ عمل قابل قبول اللہ کے پاس نہیں. اتنا نیک عمل، روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا، راتوں رات قیام کرنا، کوئی زندگی روزہ رکھنا، کیا غلط کام ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے بلایا،
کہا کیا تم لوگ انتم الذین قلتم کذا و کذا، فرمایا کہ تم تینوں لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، تو کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہا اما واللہ، سن لو میرے صحابہ اور لوگوں جو دین کے اندر نیا نیا کام کرتے ہو، نئی نئی خرافات کرتے ہو، بدعات کرتے ہو، نئے نئے اعمال کرتے ہو اور کوئی فائدہ، سن لو اللہ کی اس نبی کے فرمان کو، اما واللہ، سن لو لوگوں اللہ کی قسم، انی لاخشاکم باللہ واتقاکم لہ، سن لو لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے خوف کھانے والا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نبی ہوں، نبی کے لیے تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، نبی عبادت بھی کر رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس سے زیادہ کروں گا، نبی سے زیادہ کرنے جائیں گے اور کیا حاصل ہوگا، کیا رزلٹ آئے گا، زیرو۔ جس عمل کو نبی نے کر کے نہ بتلایا ہو، انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، محنت لگائے، 1000 نماز پڑھ لے، 70 مرتبہ دعا پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں، کوئی اس کا اجر، کوئی ثواب نہیں۔ پھر آپ نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میرا معاملہ ہے، میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہا فمن رغب، حدیث کے آخری الفاظ ہے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی جیسا کر کے بتلائیں، نبی جیسا جس راستے پر چلے اس کے پیچھے پیچھے کرنا ہے بھائیو، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص، جو مسلمان، جو عبادت کرنے والا انسان مجھ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، میری سنت کو چھوڑ کر کے، میرے راستے، میرے طریقوں کو چھوڑ کر کے میری اتباع نہیں کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی کا مجھ سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ نبی کہہ رہے ہوں عمل کریں آپ، اور نبی یہ کہے کہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے، کیا فائدہ میرے بھائی، کیا ملے گا اتنی محنت کر کے میرے بھائی؟ اس لیے میرے بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک قول یاد آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ تم جتنا جانتے ہو دین کے بارے میں اس پر عمل کر لو، یہ بہتر ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان دین کے بارے میں زیادہ اجتہاد کرے، کوشش کرے اور نئی نئی خرافات کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر لے، اس سے بہتر ہے کہ انسان جتنا جانتا ہے اسی پر عمل کر لے، انسان محنت کرے، انسان بھوکا پیاسا رہے، انسان راتوں کو جاگے اور اس کا اجر کچھ نہ ملے، اس سے بہتر ہے کہ انسان جتنا جانتا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ اللہ کر لے، حرام اور حلال سے بچتا رہے، سنت اور بدعت کی پہچان کر لے، سود حرام چیزوں سے بچ لے، کہ اس کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ذکر کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے احباب اس مہینے میں عمرہ کرتے ہیں، بالخصوص رجب کے مہینے میں، اور گئے بھی ہیں۔ ایک صاحب نے مکی سے فون کرے، شیخ اگر میں غسل نہ کروں، تیمم کر لوں تو؟ عمرہ کرنے آئے ہیں، اچھا کیوں؟ نہیں اس مہینے میں بہت ثواب زیادہ ہے۔ کس نے کہا ثواب زیادہ ہے میرے بھائی اس مہینے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، حکم دیا ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرو، آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہو جتنا چاہو کرو، لیکن کسی عبادت کو خاص ایک جگہ کے ساتھ خاص کر، ایک وقت کے ساتھ خاص کر دینا، ایک دن کے ساتھ خاص کر دینا، میں اسی وقت، اسی جگہ اور اسی مہینے میں کروں گا، یہی چیز بدعت ہے، یہی چیز میرے بھائیوں بدعت ہے۔ اور اسی مہینے میں لوگ کتنے لوگ عمرہ کرنا۔ میں آپ کو دلیل پیش کروں، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرت عائشہ کے حجرہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اور دونوں بات کر رہے تھے، ہم نے سوال کیا عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرہ کیا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں، اور عبداللہ بن عمر کرتے بھی تھے، اس ٹائم تک کر رہے تھے عمرہ رجب کے مہینے میں،
حضرت عائشہ یہ بات برابر سن رہی تھی اپنے حجرے کے اندر، اور وہ بن زبیر کہتے ہیں میں گیا اور اللہ کے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. میں نے کہا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بتلائیں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا. رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، اور جب بھی عمرہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے ساتھ تھے، لیکن عبداللہ ابن عمر یہ بات بھول گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ بات بھول گئے. رجب کے مہینے میں جو فضیلت لوگ بدلاتے ہیں، ارادہ کیے کہ جاؤں گا بھی، خمیس کا کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، جمعرات کا خمیس کا انتظار کر رہے ہیں، ٹکٹ لے لیے ہیں جانے کے لیے، کچھ لوگ بدلا رہے ہیں، لے لیے ہیں. تو میرے بھائیوں اگر اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں. یہ بدعت ہے، آپ ایک نئی بدعت کو ایجاد کر رہے ہیں، لہذا اس سے توبہ کریں، اس سے باز آئیں، اور کم سے کم یہ ہو کہ جو جا رہا ہے اس کو بتلائیں میرے بھائی دوسرے مہینے میں عمرہ کر لو فلا دے، لیکن یہ نیت ختم کر دو، اللہ کے لیے جاؤ، یہ نیت کر کے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمرے کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں رجب کے مہینے کے اندر رجب کے کنڈے جمع کیے جاتے ہیں، بھرے جاتے ہیں. رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ رجب کا کنڈا بھرا جاتا ہے. کس کے نام پر؟ جعفر صادق کے نام پر. امام جعفر صادق کا نام دے کر کے کنڈا بھرا جاتا ہے. کنڈا کیسے بھرتے ہیں؟ کچرا جمع کر کے کنڈے رجب کے کنڈے کتنے رجب کو؟ 22 رجب کو. خاص کیا کہتے ہیں؟ واللہ میں پہلے یہی سمجھتا تھا شاید کچرا جمع کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب میں نے تحقیق کیا پتا چلا کہ 22 رجب کے دن یہ لوگ خاص ایک قسم کا ہانڈی یا جو بھی برتن ہے جمع لے کر کے آئیں گے. اس برتن کے کبھی پکایا نہ گیا ہو، کبھی کوئی چیز پکایا نہ گیا ہو، اور اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں کھانے کے لیے اس سے پہلے ان لوگوں نے ایک ہفتے سے گوشت نہ کھایا ہو، اور کھا کے بھی نہ آئے گھر، کھا کے بھی گھر نہ آئے، اور جب گھر آئے کھانا کھا لیں تو کہا گیا ہے کہ ہاتھ دھلیں گے، وہ پانی نیچے نہیں پھینکیں گے، وہ برتن میں رکھا جائے گا اور زمین کے نیچے دفن کیا جائے گا، خاص جگہ نہیں خاص. آپ جانتے ہیں میرے بھائی 22 رجب کا یہ قصہ یہ واقعہ جھوٹا من کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا ہے؟ اصل اس کی حقیقت یہ میرے بھائیوں 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. ابتدا میں جب یہ بدعت ایجاد کی گئی شیعوں نے اس کو ایجاد کیا 22 رجب کو. جب یہ بدعت آہستہ آہستہ پھیلی، جب لوگوں کو علم ہوا کوئی بھی چیز انسان کوئی کام کر رہا ہو، بلڈنگ کے اندر کر رہا ہو، کمرے کے اندر کر رہا ہو، آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں، آج ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد اوپن ہو جائے گی بات جو اوپن ہوئی تو شیعوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، اگر ہم ان کے نام کا کریں گے تو مسلمان نہیں کریں گے. کہا کہ ہم جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں، رجب کا کنڈا کر رہے ہیں، یہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اسی بات سے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وہ جانتے ہیں سن 60 ہجری میں، سن 60 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور اسی ٹائم سے لے کر کے اور امام جعفر کا نام دیے امام جعفر کا، جعفر صادق کا. ان کی ولادت رجب میں نہیں ہے، ان کی ولادت غالباً شوال کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں. ان کا اس سے کوئی نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو لوگ کر رہے ہیں وہ کسی اور کے نام پر تعصب میں، دشمنی میں، عداوت میں ٹارگٹ ہے. ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اب کچھ ٹیگ لگا کر دے دیے، مسلمان کر رہے ہیں. مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے نام پہ کیا جا رہا ہے، کس کے نام پر کیا جا رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے. اگر آپ پوچھو بھائی کس کے لیے کر رہے ہو، آپ نہیں پتا ہے مجھے، زمانے سے چلے آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں. لوگ چھوڑنے تیار نہیں، کیا کہتے ہیں وہی بات جو کفار مکہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے آبا اجداد کو اسی پہ کرتے ہوئے پایا، ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. میرے بھائیو وہ بات جس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہ دیا ہو، جس پر مہر نہ لگائی ہو، ایسی ہر بات مردود ہے، آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. آپ جانتے ہیں مشہور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لا یردن علی اقوام یوم القیامہ. آپ نے فرمایا
बिदातियों के ताल्लुक से कहा मैं क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर सबसे पहले आने वाला शख्स हूँगा। और उस दिन आप जानते हैं हौज़े कौसर की खुसूसियात, उसकी सिफात, जो एक मरतबा पी लेगा दोबारा प्यासा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत, वो ऐसा पानी ऐसा इतना मीठा, शहद से उसकी सिफात बयान की, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, बहुत सारी खुसूसियात जिक्र की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग मेरे पास आएंगे, कुछ लोग मेरे करीब आएंगे और आरिफून व यारिफूनी, मैं भी उनको पहचानूंगा और वो भी मुझे पहचानेंगे। इन दुनिया के अंदर नमाज पढ़े होंगे, इबादत किए होंगे, सवाब के काम किए होंगे, बहुत सारी इबादत किए होंगे। मैं कहूंगा इनको मेरे करीब लाओ ताकि मैं इनको पिलाऊं, हौज़े कौसर का जाम पिलाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं जब उनको करीब किया जाएगा, फरिश्ते कहेंगे आपसे किससे, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअद। ऐ नबी, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कि इन्होंने आपके दीन के अंदर, आपकी शरीयत के अंदर, दुनिया में आपके चले आने के बाद इन्होंने दीन के अंदर क्या क्या बिदअत खुराफात इजाद कर दी। कितनी बड़ी बात मेरे भाइयों, इन्होंने दीन के अंदर बिदअत खुराफात कर दी। उसी हदीस में और वजाहत के साथ है कि उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे, इससे मालूम हुआ कि नमाजी भी होंगे, वजू करने वाले होंगे। ऐसा लोग कहते क्या इतने नमाज पढ़ते बोले साहब जन्नत में चले जाएंगे, क्या ऐसे वो करते? हम किसी को जानने में नहीं कर रहे हैं, किसी को जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट देना अल्लाह वाला, अल्लाह है। अल्लाह के नबी को ये भी नहीं पता है कि ये कौन है। क़यामत के दिन जब आप देखेंगे, इससे क्या मालूम हो गया? इससे एक मसला ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं। जो लोग ये एतकाद रखते हैं, ये अकीदा रखते हैं कि नबी सब कुछ जानते हैं, नबी के सदक़े में दुनिया बनाई, नबी को गैब का इल्म नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, मैं उनको करीब करूंगा कि आए मैं उनको पिलाऊं। हदीस के अल्फाज, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअद। ऐ नबी आप नहीं जानते, फरिश्तों के अल्फाज हदीस की ज़बान में कहा गया, ऐ नबी आप नहीं जानते हैं कि आपके बाद इन लोगों ने दुनिया में क्या क्या बिदअत क्या की। अगर आप गैब जानते तो पहले से दूर नहीं करते, पहले से दूर नहीं करते मेरे भाइयों। लिहाजा मेरे भाइयों, हर वो अमल, हर वो काम सवाब समझकर जो किया जा रहा हो, दीन के नाम पर किया जा रहा हो, किसी के अकीदत में किया जा रहा हो, उसको करने से पहले, मेहनत करने से पहले आप किसी से पूछ लें, आप सवाल कर लें कि आप ये जो काम करने के लिए कहते हैं, क्या ये बात, क्या ये अमल, क्या ये रोजा, क्या कुरान में है कहीं तो मुझे दिखला दें, हदीस में कहीं हो तो दिखला दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया है? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया। जब वो प्रूफ न दे पाए, जवाब न दे पाए, तो मेरे भाइयों आप खामोश हो जाए, आप अलग हो जाए। इसलिए मेरे भाई हर एक अमल के लिए हमारे इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर प्रूफ चाहिए। बगैर प्रूफ के, बगैर दलील के कोई बात कबूल नहीं की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ीला व मन अबा या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया मेरी उम्मत का हर एक बंदा जन्नत में जाएगा सिवाय उस आदमी के जिसने मेरा इनकार किया। बहुत सारे लोग इतना हदीस बयान कर देते, कहते हैं देखो मौलवी साहब यहाँ हदीस में कहा गया हर एक आदमी जन्नत में जाएगा, आगे का जुमला नहीं पढ़ते। कहते हैं कि नबी ने कहा कि हर एक आदमी जन्नत में जाएगा, चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, जन्नत में जाएंगे। सब कलमा पढ़ ले जन्नत में जाएंगे? नहीं। आपने फरमाया कौन आदमी जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया जिस आदमी ने मेरी इताअत की, मेरी पैरवी की, मेरे रास्ते पर चला, हर काम करने वाले के करने से पहले उसने देखा कि मेरा तरीका, मेरी सुन्नत है कि नहीं। ऐसे शख्स के बारे में फरमाया वमन असानी फक़द अबा। आपने फरमाया कि वो आदमी जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आपका कौन इनकार करेगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके सामने मेरी बात पेश की जाए, हदीस बताई जाए, सुनाई जाए और उसके बाद वो मेरे तरीके को, मेरे रास्ते को छोड़ दे, कहे नहीं मेरे फला इमाम ने, फला तरीके पर चलने वाले ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसे ही अमल करूंगा और वो नहीं छोड़ेगा, तो गोया कि उसने मेरा इनकार किया। उसने गोया कि जब
نبی کی بات آ جائے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر یہ عمل بتلائی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کی سنت، نبی کے راستے اور نبی کی اطاعت کرنے سے آپ انکار کر رہے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ یہ نہیں کہ نہیں فلاں چیز پر میں چل رہا ہوں، اتنے دنوں سے کرتے آ رہا ہوں تو میں کیسے چھوڑ دوں، نہیں، آپ کو نبی کی بات، نبی کی سنت آ گئی تو اس کی سنت آنے کے بعد میں آپ کو وہ چیز ترک کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے پتے کی بات لکھی ہے۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل طریق لم یصح دلیل القرآن والسنہ فہی من طرق الجحیم والشیطان الرجیم۔ فرمایا کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ راستہ، ہر وہ عمل جس عمل کے کرنے پر قرآن اور احادیث سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، جس عمل کے کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو ہے، وہ طریقہ جو ہے، وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے میرے بھائی، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ لہذا ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے ہمیں سنت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جب بہت زیادہ اختلاف دیکھے کہ نہیں اتنے دنوں سے میں کرتے آ رہا ہوں، لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھیں۔ آپ ایسے وقت میں نبی نے فرمایا ہے، کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ جب لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اس پہ میں عمل کروں، کس طریقے پہ جاؤں، ان کے ساتھ جاؤں، اس طرف تو تھوڑے لوگ لگ رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ لگ رہے ہیں۔ کسی کی تعداد دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہ کھائیں، کسی کی تعداد دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جب اختلاف ہو، آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرا راستہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں روزہ رکھا جائے، ہزاری نماز پڑھی جائے، فلاں کام کیا جائے، جانور کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا۔ جب بھی کوئی آپ کو کہے، جب بھی کوئی گھر والا کہے یا کوئی اپنا والدین کہے تو آپ فوراً سے پوچھیں، آپ یہ بتلا دیں کہ یہ کام کرنے کے کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے بھائی یہی طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا منہج ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے نبی